अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महतरम नाज़रीन करम, आज हम अब हजरत के खिदमत में शब कदर के बारे में कुछ अहम बात करने जा रहे हैं, जिसको सुनना हर एक के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि शब कदर क्या है, शब कदर का फजीलत क्या है, शब कदर को शब कदर क्यों कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें, अगर आपको एक ऐसी रात मिल जाए जिसकी इबादत 83 साल से ज्यादा इबादत के बराबर हो, अगर एक ऐसी रात मिल जाए जिसमें फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हो, अगर एक ऐसी रात मिल जाए जिसमें गुनाह माफ होते हो, दुआ कबूल होती हो, तकदीरें लिखी जाती हो, तो क्या आप उस रात को ज़ाय करेंगे? ये कोई आम रात नहीं, ये वो अजीम रात है जिससे अल्लाह ताला ने शब कदर करार दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। इसका तर्जमा, बेशक हमने कुरान को शब कदर में नाजिल किया। और आप क्या जाने कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। नाजरीन, 1000 महीने यानी तकरीबन 83 साल की इबादत। तो नाजरीन, जरा सोचिए, सिर्फ एक रात की इबादत इतना बड़ा अजर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इस कीमती रात को गफलत, नींद या दुनियावी कामों में गुजार देते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कुरान और सही अहादीस की रोशनी में जानेंगे शब कदर की असल हकीकत क्या है, इसकी फजीलत कितनी अजीम है और इस मुबारक रात में कौन से अमल करने चाहिए। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मुमकिन है कि इस वीडियो के बाद आपकी इबादत और आपकी जिंदगी बदल जाए। महतरम नाज़रीन करम, शब कदर क्या है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शब कदर क्या है। शब कदर दरअसल वो अजीम और बाबरकत रात है जिसमें कुरान मजीद का नुज़ुल शुरू हुआ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। सूरह क़द्र तर्जमा, बेशक हमने कुरान को शब कदर में नाजिल किया। इस आयत से हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान जैसे अजीम किताब को इसी मुबारक रात में नाजिल फरमाया। इसी हकीकत को कुरान की एक और आयत भी बयान किया गया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। सूरह अद-दुखान, बेशक हमने इस कुरान को एक बाबरकत रात में नाजिल किया। उलमा कराम फरमाते हैं कि ये बाबरकत रात ही शब कदर है। नाजरीन, लफ्ज़ कदर के कई माना बयान किए गए हैं। पहला माना है अजीम और बुजुर्गी, यानी ये वो रात है जिसकी अजीम और शान बहुत बुलंद है। दूसरा माना है तकदीर, यानी इस रात में अल्लाह ताला आइंदा साल के बहुत से फैसले फरिश्तों के हवाले फरमाते। कुरान में इरशाद होता है, फीमा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस रात में हर हुकमत वाला फैसला तकसीम कर दिया जाता है, यानी इस रात में जिंदगी, मौत, रिज़्क़ और बहुत से मामलात के फैसले तय किए जाते हैं। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि शब कदर अल्लाह के रहमत, मगफिरत और बरकतों से भरपूर रात। महतरम नाज़रीन करम, यही वो रात है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। जरा सोचिए, 1000 महीने यानी तकरीबन 83 साल से भी ज्यादा इबादत। इसलिए उलमा फरमाते हैं, ये रात अल्लाह की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक बहुत बड़ा तहफा है। जो शख्स इस रात की कदर कर ले, वो हकीकत में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है। महतरम नाज़रीन करम, अब सवाल ये है कि शब कदर की फजीलत कितनी अजीम है। अल्लाह ताला ने इस रात को इतनी बड़ी अजमत अता फरमाई है कि पूरे कुरान में एक मुकम्मल सूरत इसी रात के बारे में नाजिल हुई।
اسے سورہ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ناظرین، 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال سے 4 مہینے، یعنی اگر کوئی شخص اس رات میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے 83 سال سے زیادہ عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہماری پوری زندگی شاید اتنی لمبی عبادت سے بھی خالی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جو ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف کرا سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی شرط صرف یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اس رات میں عبادت کی جائے۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شب قدر کی تلاش میں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت بہت زیادہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے راتوں کو عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی توقع راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری۔ یعنی 21ویں رات، 23ویں رات اور 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان تمام راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان سے زمین تک نازل ہوتی ہے، اور جو شخص اس رات کو پالے اور پھر بھی عبادت نہ کرے تو حقیقت میں وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات کو شب قدر سمجھ کر عبادت کرے۔ محترم ناظرین کرام، شب قدر صرف ایک بابرکت رات ہی نہیں بلکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان سے زمین تک نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے وہ رات کتنی عظیم ہوگی جس میں لاکھوں فرشتے زمین پر اترتے ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے زمین پر آ کر اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، عبادت کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور زمین کو اللہ کی برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں آگے فرمایا گیا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ، یہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات امن، سکون اور رحمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس رات کی روشنی تیز نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کی کچھ علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ سرد، دل کو عجیب سکون سا محسوس ہوتا ہے، عبادت میں خالص لطف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، شب قدر کو چھپایا گیا ہے تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ راتوں میں عبادت کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی توقع راتوں میں تلاش کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے کی ہر رات کو قیمتی سمجھے اور عبادت پر گزرے، کیونکہ ممکن ہے کہ انہیں راتوں میں ہماری تقدیر بدل جائے۔ محترم ناظرین کرام، اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں شب قدر مل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں بہت واضح رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ محترم ناظرین کرام، ذرا سوچئے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ شب قدر میں یہ چند عمل خاص طور پر کرنی چاہیے۔ نمبر 1، نفل نماز۔ اس رات میں جتنا زیادہ ہو سکے نفل نمازیں پڑھے، کیونکہ نماز اللہ کے سب سے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت، کیونکہ قرآن ہی اسی رات میں نازل ہوا تھا، اسی لیے اس رات میں قرآن پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ استغفار اور توبہ، اپنے گناہوں پر اللہ سے سچی توبہ کرے، درود شریف کثرت سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے، دل سے دعا مانگے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ رات ہے جس میں تقدیریں بدل سکتی ہے۔ ممکن ہے اس ایک رات کی عبادت اللہ کے نزدیک اتنی پسند آ جائے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عظیم رات کو غفلت میں ضائع نہ کرے بلکہ عبادت میں گزرے۔ شب قدر اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک بڑا انعام ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس عظیم رات کو غفلت، نیند اور دنیائی مصروفیات میں گزار دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کسی جگہ خزانہ رکھا ہوا ہے تو کیا ہم اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یا نہیں؟ شب قدر تو ایسا ہی خزانہ ہے جس کی قیمت 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات کو قیمتی سمجھے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ رات ہو جس میں اللہ ہماری تقدیر بدل دے، اور یاد رکھے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رمضان ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہمیں یہ موقع نصیب نہ ہو۔ اس لیے آج ہی عہد کرے کہ ہم شب قدر کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ عبادت میں گزریں گے، اور اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی قدر کرنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور محترم ناظرین کرام، میرا اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور دوسروں لوگوں تک شیئر کریں تاکہ سب لوگ شب قدر کے بارے میں جان سکیں۔